सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान खान साहब ने शुरू करने की 14 दिसंबर को बात की है। इस बारे में आपकी पार्टी की क्या राय है, आपकी ज़ाती क्या राय है? क्योंकि आप टैक्स गुजार भी हैं, आप बिजली का बिल भी देते हैं, आप सुई गैस का बिल भी देते हैं और मुख्तलिफ टैक्स भी आप देते हैं। तो ज़रा आवाम को बताएं ये सिविल नाफरमानी की तहरीक से पाकिस्तान को क्या ख़तरात हैं और ये कर भी पाएंगे या कि ये पहले की तरह ठुस हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान नाज साहब, आपने एक बर्निंग इशू पे बात करने के लिए कहा है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेसिक बात तो ये है कि अगर आप असेंबलियों में बैठे हैं, अपोजिशन भी बैठी है और हुकूमत भी बैठी है, तो ये सारे जो मामलात हैं, असेंबलियाँ इसीलिए बनाई जाती हैं कि कानून भी बनाएं और उस पर अमल दरामद भी करवाएं। और इसके अलावा अगर आप नहीं हैं लूप में, तो फिर तो ये सिविल नाफरमानी, जलसे जुलूस, धरने सूट करते हैं। तो असेंबली की मौजूदगी में ये सारी बातें होनी नहीं चाहिए। आप अगर असेंबली में अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं तो आप पे ये वाजिब है, आप पे ये फ़र्ज़ है कि आप ये सारे कवानीन को कानून के मुताबिक असेंबलियों में डिस्कस करें और उसका वहाँ पे हल ढूंढें। अगर आप असेंबली में को यकीन ही नहीं करते, आप कहते हैं ये असेंबली गलत है, तो फिर असेंबलियों से इस्तीफे दें। फिर असेंबलियों में क्यों बैठे हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली है या नेशनल असेंबली है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो पहले धरने वाली बातें भी ख़त्म हो गई, अब ये सिविल नाफरमानी वाली बात कर रहे हैं। तो ये एक सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में तो कुछ ना कुछ ये कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत है इनकी, लेकिन बाकी सूबे वाले बिल्कुल इंटरेस्टेड भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त अवाम अपने ज़िया मुआश के चक्कर में है कि वो ये सिविल नाफरमानी या ये हंगामे, लड़ाई झगड़ों को अवाम पसंद नहीं कर रही। ये एक फैक्ट है। मेरे फाकिर साहब, जी सर, ये मेरा भी क्वेश्चन आपसे यही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है, इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, आप ये बताएं ये कामयाब होगी, नाकाम होगी, किस रंग, क्या रंग होगा? बहुत शुक्रिया एहसान नाज साहब, बड़ा मतलब अहम और बर्निंग इशू है ये। सुहेल साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू फरमाई है, मैं थोड़ा सा उसको इंडोर्स करूँगा कि वाक़ईतन मतलब एक पॉलिटिकल मतलब अभी तक इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी रहनुमा के तौर पर सामने नहीं आ सके। जो एक बड़े लीडर का जो काम होता है पॉलिटिकली मतलब विज़न जो है वो नहीं दिखा पा रहे। वो बार बार की नाकामियाँ जो हैं उनकी, वो फिर उसी को बार बार दोहरा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो उनके ही कारकुन हैं, जो उनकी पार्टी के जो लोग हैं, वही जो उनसे मुतनफ़र हो रहे हैं। उन्होंने पहले भी एक मरतबा सिविल नाफरमानी की जो है कॉल दी थी और वो कितनी बुरी तरह से नाकाम हुई थी और वो ख़ुद भी मतलब इससे जो है ना आगाह हैं। और दूसरी बात यह है कि सिविल नाफरमानी क्यों, आपके पास पार्लियामेंट है, 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं, सेनेट है और उसमें आपकी कसीर तादाद है, कोई एक आधी नहीं है, काफ़ी लोग हैं। वहाँ बैठे, वहाँ पर एक एक बोले जाने वाला जो लफ्ज़ है वो रिकॉर्ड होता है, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है और उसके ऊपर बात होती है। और दूसरी मतलब जो अहम बात है वो यही है कि एक बंदे की रिहाई के लिए आप सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे हैं। ये तो फिर ज़ातियात पे हो गया ना, आपको अपने मुफाद के लिए। अवाम के साथ क्या बीत रही है? अभी उन्होंने धरना दिया है, कितने अरब जो है वो एक दिन का जो है नुकसान हुआ पूरे मुल्क में, और फिर अवाम के साथ क्या बीती, लोगों 180 अरब का डेली नुकसान होता है। 180 अरब का डेली नुकसान हुआ और कम से कम साहब ने कल बताया और 5 से 6 दिन मतलब ये मूवमेंट नहीं रही, तो आप अंदाज़ा लगाएं कहाँ। और उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आपके इंटरनेट की बंदिश जो है वो अभी तक मामूल पे नहीं आ सकी, उससे भी अरबों रुपये, यानी कि एक दिन में कोई 3 से 4 करोड़ डॉलर का नुकसान जो है ना डेली आपका होता है जब आपका इंटरनेट जो है वो स्लो होता है। आप दुनिया को जो है अपनी जिन जिन के साथ आपकी जो डीलिंग है वो पूरी नहीं कर पा रहे होते, वो लोग काम करने वाले बाहर चले जाते हैं। और इसके अलावा एक और बात जो बड़ी अहम है, एहसान नाज साहब आप माशाल्लाह बहुत एक मुदब्बर और जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं और तारीख से भी आगाह हैं। कायद-ए-आज़म से लेकर बाकी जितनी भी अब तक पार्टियां आई हैं, MRD की तहरीक हो, भट्टो साहब की तहरीक हो, कौमी इत्तेहाद की तहरीक हो, जितनी भी सियासी तहरीकें आज तक चली हैं, आज तक इमरान खान के अलावा किसी शख्स ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का कभी ऐलान नहीं किया।
کیونکہ وہ سب لوگ جانتے تھے کہ سول نافرمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کا نقصان ہوتا ہے. اور سیکنڈلی ایک اور بات بڑی اہم ہے، یہ مطلب اس کو جو ہے نا آپ کو یاد رکھنا چاہیے. پاکستان کی آبادی ہے 25 کروڑ تقریباً اس وقت جو کہا جاتا ہے. عمران خان صاحب کے ووٹر کتنے ہیں؟ اگر ان کی آپ ریشو نکالیں جو ووٹ ڈلے ہیں تو کتنے ہوں گے جی؟ 1.5-2 کروڑ، مطلب یہی ریشو بنتی ہے نا. تو 25 کروڑ کی آبادی میں سے ان کی اگر ہم پرسنٹیج نکالیں تو 1.25% لوگ بنتے ہیں جو ان کے اگر یہ اس کے اوپر وہ عمل کریں تو باقی سارے لوگ تو پھر ان کے خلاف ہوئے. تو یہ کس طرح سے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بری طرح سے ناکام ہوگی. اور عمران خان صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا یہ ناکام ہوگی. جی عمران صاحب آپ یہ بتائیں، ان دونوں دوستوں کا یہی خیال ہے کہ یہ ناکام ہوگی، تو آپ واقعہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو کیوں آپ یہ موو کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسان صاحب، حکومت نے دیکھے جس طریقے سے یہ سارے معاملہ جس طریقے سے آرگنائز کیے ہوئے ہیں، مجھے تو اس میں عوام کی سختی آ گئی ہوئی ہے. یہ عوام پاکستانی عوام ہے. میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا اور عمران خان کو سلیکٹ کیا وزیر اعظم بننے کے لیے. مجھے بتا دیں ابھی یہ جو جس طریقے سے انہوں نے سختی کی ہے وہ مجھے بتائیں کہ ہر کام جو ہے غریب تو غریب تر ہو کے رہ گیا اور پس گیا مہنگائی میں اور پس گیا اس غربت میں آ کے. نافرمانی کی بات جو کر رہے ہیں نا، مجھے یہ بتا دیں کہ جب سے یہ حکمران بنے ہیں انہوں نے عوام کو کیا ریلیف دیا ہے؟ کیا ان کو ثانیہ ماڈرٹون یاد نہیں رہا کہ انہوں نے سیدھیاں گولیاں چلائی تھی؟ انہوں نے 24 کو یاد نہیں رہا، 26 کو یاد نہیں کہ انہوں نے 26 کو کیا کیا؟ یہ ساری سختیاں ادھر سے آ رہی ہیں کیونکہ ان کی طرف کوئی آواز اٹھائے تو وہ غیر قانونی، اور وہ ترمیموں میں جو انہوں نے پاس کروایا کہ سارے ہمارے حق میں جو بولے گا وہ صحیح ہے، جو آواز اٹھائے گا اس کے اوپر فوری پرچہ ہو جائے گا. اس لیے آپ سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں اسان صاحب، سول نافرمانی کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے، ہماری 2 شرائطیں 3 تھیں. ہم نے ان کو کہا کہ اس کو پورا کریں، عمران خان صاحب کو رہا کریں. یہ جو 26 ترمیم انہوں نے پاس کروائی اس میں عدلیہ اور وکلا اور جتنا بھی اداروں میں انہوں نے چاڑ پچھاڑ کی، انہوں نے وہ فیصلے جو ان کے حق میں آئے وہ ٹھیک ہے، جو کسی اور کے حق میں آئے وہ غلط ہے. وہ میں نہ مانوں والی بات ہے. میری گزارش اگر یہ مطالبہ تو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ سارے اڈیالہ جیل میں خود چلے جائیں، ان کو باہر نکال دیں. کون چلا جائے خود؟ آپ کی جو آپ کے مطالبے یہ ہے نا، آپ کے مطالبے یہی ہے کہ ان سب کو جیل میں ڈال دو، مجھے باہر نکال. کمال کرتی بات ہے صاحب. یہ تو اسی طرح ہی ہونا ہے جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں نکلیں گے. پاکستان کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. پاکستان بالکل سروائیو نہیں کر رہا. پاکستان سٹک ہوا ہوا ہے. پاکستان کے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک سے عمران خان باہر آ جائیں گے؟ انشاءاللہ کوشش تو ہے کہ ہماری آواز یہ ہمیں نہ کرنے دے نا، نکال دیں ان کو باہر. 1.5 سال سے وہ جیلوں میں ہمارے قیدی جن کو بلا وجہ انہوں نے جھوٹے کیسوں میں پھنسا کے اندر رکھا ہوا ہے، چھوڑ دیں ان کو. کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ جیلیں بھرنے کی؟ ابھی یہ جو 26 کو انہوں نے جیلیں بھری ہوئی ہیں وہ چھوڑ دیں. وہ کس لیے جیلوں میں انہوں نے وہاں پہ مجھے صرف ایک بات وہ دہشت گرد پکڑے انہوں نے، کمال کر دیا. وہ افغان مہاجرین موقع پہ گرفتار کرتے ہیں. احسان صاحب ایسا نہ کہیں، ایسا نہ افغانی تھے. آپ کو اخوانی آپ ہمیں یہ بتا دیں بٹ صاحب، مجھے یہ بتا دیں کہ ہم پاکستانی ہیں کہ نہیں. اخوانی کوئی جانور تھوڑی ہے، غیر مخلوقی لوگ تھوڑی ہیں. ہم پاکستانی عوام ہیں. پاکستان کے جننے کیا وہ افغانی بھی پاکستانی ہیں، پاکستان نیشنل ہیں؟ یہ پوچھیں. بھائی صاحب آپ یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں. کوشچن سن لیں پہلے کوشچن سن لیں. ایک سیدھا آپ کا سوال ہے اور یہ ان کو سیدھا جواب دینا چاہیے. یہ عمران خان ایک شخصیت ہے اور اس کے لیے آپ سارے ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، لیڈر جو ہوتے ہیں وہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں اور وہ جیل کاٹتے بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو لیڈر بھی بنتا ہے اگر وہ جیل میں بھی جاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے.
یہ بہت بڑا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کہ یہ اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑو نہیں تو ملک نہیں چلے گا. ملک تو بہترین طریقے سے میاں شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون چلا رہی ہے اور انشاءاللہ ان کو پورا مینڈیٹ ملا ہے اور پورا ٹائم ان کو ملنا چاہیے. اس ٹائم کے بعد پھر الیکشن ہوں گے, پھر آپ دیکھیں اس میں حصہ لیں اور اپنی بات کو آگے لے کے چلیں. یہ جو ٹائم پیریڈ کو پہلے کہتے ہیں جی ابھی ختم کر دیں, الیکشن دوبارہ کروا دیں, ہم جیتے ہوئے ہیں آپ ہارے ہوئے ہیں, یہ بحث اب نہیں کرنی چاہیے. 1 سال ہو گیا ہے اور آرام سے 4 سال اور گزر جائیں گے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ٹائم, مجھے بتا دیں یہ شہباز شریف صاحب یا مریم صاحب سریت سے آئے ہیں, ووٹ لے کے آئے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں, مینڈیٹ تو ہمارا تھا, سریت ہماری تھی, تو یہ سارے کہاں سے آ گئے؟ یہ تو 47 کی پیداوار ہے نا, یہ تو سریت سے تو نہیں آئے نا. میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ آپ کے خیال میں, آپ کا یہ ذاتی خیال ہو سکتا ہے, آپ یا تو آپ کوئی پارٹی کو لیڈ کر رہی ہوں, آپ پریزیڈنٹ ہوں, کوئی چیئرمین ہوں, تو آپ کا پوائنٹ آف, آپ کا تو ایک ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ الیکشن غلط ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہوئے ہیں. ہم اس بحث میں پڑھنے کی بجائے آگے بڑھیں. آگے بڑھنے کے لیے یہ ہے کہ جب آپ اس بات کو آپ مانتی نہیں, آپ کے لیڈران جو ہیں وہ اسمبلیوں سے اپنی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, مراد بھی لے رہے ہیں, اور پھر آپ شور مچا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ضمیر فاقی صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ جو الیکشن ہوئے ہیں جی, اب یہ کہتے ہیں 47 جی ہمارا مینڈیٹ تھا, آپ نے بھی بات کی 2% ووٹ ان کو ملے ہیں, جی, تو مجھے یہ بتائیں کہ باقی لوگوں کو کتنے ووٹ ملے ہیں جس پہ آپ زوم ہے کہ یہ 2.25 والے کیوں نعرے مارتے ہیں. اور دوسرا کیا میاں نواز شریف, حمزہ شہباز شریف, مریم نواز صاحبہ جو چاروں قومی اسمبلی کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں, اور اس پہ ان پہ آپس میں جو گفتگو ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں ہم ہار گئے ہیں. تو یہ کس طرح کی حکومت ہے جو ان کو ان کے سر پر رکھ دی گئی ہے, جس طرح کے مختلف ان کے ایم این لیڈران ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دھکے سے حکومت دی گئی ہے. اچھا دیکھیے, مطلب ایک ہے عوامی پرسیپشن, مطلب جو عوام میں جس طرح سے, مطلب سہیل بٹ صاحب ہیں, زیبا ناز صاحب ہیں, میں ایک مطلب میڈیا سے ہوں, آپ ایک میڈیا سے ہیں, ایک باتیں اس طرح سے نکل رہی ہوتی ہیں, ایک باتیں وہ ہیں جو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آن پیپر موجود ہیں. ہم نے تو بات کرنی ہے اس وقت آن پیپر کیا ہے کہ جو ان کے نزدیک آپ کی مطلب جو ہے نا کورٹ میں بھی معاملات چلے, الیکشن کمیشن میں بھی گئے, ہر جگہ پہ ڈسکشن ہوئی, پھر یہی باتیں تو وہ بھی مطلب کر رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی ہم جیتے ہوئے تھے. بات جیتے نہیں, بات یہ ہے کہ کامیابی کا سہرا کس کے ساتھ سجا ہے, جو لوگ ہیں اور کتنی ان کی. آپ دیکھیے سر, مطلب پاکستان جو تحریک انصاف ہے, پی ٹی آئی ہے, اس کو بہرحال اس بات کی داد تو ضرور بنتی ہے کہ ان کا جو پروپیگنڈا سیل ہے نا, جھوٹ, اور اس میں صبح اٹھتے ہیں ایک بیانیہ بناتے ہیں اور پھر اس بیانیے کو ایک بندہ جو ہے وہ وائرل کرتا ہے, اور اس کے بعد پورے ملک سے کیا دنیا بھر کا جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے اس بیانیے کو لے کر چل پڑے. سوری ٹو سے, مطلب ریئلٹی یہ ہے, ورکر ہے پی ٹی آئی, مطلب ورکر ساری باتیں جتنے ہیں, آپ نے کہا نا 2% کی بات کی ہے, آپ دیکھیے 25 کروڑ کی آبادی میں سے رجسٹرڈ ووٹ کتنے ہیں, 45% یا 47% ووٹ کاسٹ ہوئے. تو اسی ریشو کے مطابق میں نے بات کی تھی کہ ان کی جو پرسنٹیج بنتی ہے وہ کوئی پورے ملک میں 2.25% بنتی ہے. اسی طرح سے باقیوں کی بھی کسی کی 2.5 بنتی ہوگی, کسی کی 1% بنتی ہوگی. ووٹ تو انہیں اس پرسنٹیج, ابھی تو کہ یہ لوگ اپنا ووٹر بڑھا ہی نہیں سکے. آپ کے ووٹ کی جو کاسٹ ہے وہ تو ہونی چاہیے تھی کوئی 80%, تب پتہ چلے کہ واقعتاً ووٹ بھی ڈلا ہے.